incision closed, unfortunately, this omentum sticks to the inner side of the wound. Few people who have gone through a couple of surgeries, then they need, sometimes they have got abdominal pains and cramps and things. When they are opened, the adhesions takes place. So you have to break the adhesions again and release the gut and the bowel. So that, I don't want to go into the much detail of those things. If you come personally, I can explain you all the surgical procedures and stuff. But yes. No, the thing is, because I had a major surgery 7 years ago, and it was a gallbladder surgery, and they did a laparoscopic, and I feel that after the surgery, I was absolutely fine, and I've started getting the same problems, the stomach problems. And does that actually, does the scars actually heal the wounds internally? Because I'm still getting problems. What's the problem? Is this the scar pain, or is this when you have? I don't know. I get too much acidity. I'm getting this kind of lumps in my face. My blood doesn't circulate properly. I don't know what's going on, and it's affecting. Does it affect your skin as well? No. Let's come to because you have mentioned cholecystectomy. You had a cholecystectomy, yeah, open cholecystectomy, yeah. A laparoscopic. Sorry. They took my gallbladder out. Yeah, they opened it, isn't it? Through Cocker's incision, they opened you. No, they did a laparoscopic surgery. Laparoscopic. Through the keyhole surgery. Keyhole surgery. Yeah, now, they took the gallbladder out through that. Now, the acidity is now. Let's go to cholecystectomy. What could happen? They take the gallbladder out very cleanly, right? No, if there's no complication, there are immediate complications. There are secondary complications, delayed complications. So immediate complications could be bleeding. It could, the infections and all those sorts of things, pain, but that should resolve. The acidity, because the gallbladder is taken out, you do not produce the bile. That's why you have to take, you must have been advised to reduce the quantity of fatty things, in your diet, because the absorption, the digestion without the bile would be difficult, right? So that's something. Acidity is could be one of the normal things, but that could be reduced. You can take PPIs, which are proton pump inhibitors, like omeprazole, lansoprazole, blah blah blah. These kinds of medications, or some sorts of syrups they can give. They can give you other medications which can reduce the acidity, the production of acids in your tummy, like Zantac, like ranitidine, cimetidine, and these kinds of medications. You should contact your GP. So that's one thing. Second thing is about the skin. Once the skin is stitched, and sometimes very rarely when we do these kinds of operations, the nerve is trapped, but that's totally different thing. You will have a scar pain. And that could be relieved, that could be looked into and undermined in laparoscopy, because there's no cutting of any nerve or anything. So you shouldn't have that kind of a pain. Just ask your GP if you can have an ultrasound scan of your tummy, especially that area from where the gallbladder is taken away. Is there any abscess or anything? That could be one of the things, but I don't think there should be anything. There are some psychological issues attached to it as well, but I do not want to comment on those things unless I've seen your case completely. جی تھینکس فار کالنگ. آپ بھی ہمیں پروگرام میں کال کر سکتے ہیں, کوئی بھی سوال جاننا چاہیں بیوٹی سے ریلیٹڈ اس کا جواب, تو ڈاکٹر صاحب ساتھ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں ایج کے حوالے سے کس طرح سے خوبصورت مزید بنا جا سکتا ہے, کیا مسئلے مسائل آتے ہیں, ناظرین کو آگاہ کیا تھا. پورس کے حوالے سے بتائیے گا, ایج فیکٹر کہاں تک اثر انداز ہوتا ہے؟ ایج فیکٹر میں اس میں یہ ہے کہ دا اولڈر دا ایج میں سے جتنے آپ 20s, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے اس وقت بات کی تھی کہ آپ 20s میں اور ٹین ایج میں اپنی سکن کے خیال رکھنا شروع کریں. خاص طور پہ ہماری سکن ایشینس کی سینسٹیو ہوتی ہے اور ایکنی پرون ہوتی ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کے جس میں آئل پروڈکشن زیادہ ہے, آئلی سکن ہے, اور جن کی ایکنی ہے یا کوئی ایسی اور پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے یہ بنتے, ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ جو وقت کے ساتھ
स्किन में इलास्टिसिटी, कोलेजन, मैट्रिक्स कम होना शुरू हो जाता है, जो एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है, तो इलास्टिन, कोलेजन एंड मैट्रिक्स की प्रोडक्शन कम होनी शुरू हो जाती है, आपके मसल लैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके वो जो छोटे छोटे पॉइंट, जो उस वक्त आप उसको दाने को स्क्वीज कर दिया करते थे या निकाल दिया करते थे, आपने देखा होगा बाद लोग फेशियल्स करवाते हैं, फेशियल के बाद वो कहते हैं उनकी स्किन बहुत अगले 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते बहुत ग्लो कर रही। इसकी वजह मैं आपको बताऊं, आज ये अच्छा क्वेश्चन आपने किया। उसकी वजह ये होती है कि जब आप उसको एक्सपोज करते हैं, आप उसमें से सारा स्क्वीज करके आप उसको निकाल देते हैं, तो क्या होता है, उसके रिएक्शन के तौर पे आपकी स्किन वो सारा ऑयल प्रोडक्शन बाहर निकालना शुरू कर देती है, ताकि वो एक लेवल पे लाके, जैसे एक थर्मोस्टेट वाल्व होता है, तो जब वो कम हो जाती है, उसकी ऑयल ऊपर से कम हो जाती है, तो क्या होता है कि नीचे से उसको वो सिग्नल्स ऊपर से भेजते हैं कि ऑयल ख़त्म हो गया है, तो वो दोबारा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा कि फेशियल वगैरह के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नज़र आती है, तो ये उसकी एक रिएक्शनरी ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल होती है। तो आप अगर टीन एजेस से ही शुरू करें, फिर 20s में अगर बहुत ज़्यादा ख्याल करें तो 30s में आपके पोर्स नहीं होंगे, जो कि एक प्राइम एज है, और फिर जब आप 40s को टच करेंगे, उस वक्त वो लड़कियां जो 40s में हैं, उनकी एस्ट्रोजन वगैरह की वजह से, और फिर हमारा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा लेवल है, शादी के मसले होते हैं, फिर अगर शादी हो गई है तो मैं आउटलॉस कहता हूँ उनको, इन लॉज के मसले हो जाते हैं, तो ये सारे मसले होते हुए तो वो फिर बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स होते हैं स्किन के ऊपर। सही, अभी हमारे साथ मौजूद है एक और कॉलर, और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे ऑफ एयर बोलना है। ऑफ एयर बोल रहे हैं आप? तो ऑन एयर हैं अभी। तो मुझे चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए डॉक्टर साहब का। अच्छा ठीक है जी, बस ठीक है, अभी आपको नंबर मिल जाएगा डॉक्टर साहब का। प्रोग्राम में आप भी लाइव कॉल कर सकते हैं, कोई भी स्किन केयर के हवाले से अगर आप मसला जानना चाहते हैं, उसका हल जानना चाहते हैं, या स्पेशली आज के प्रोग्राम में ओपन पोर्स के हवाले से बात हो रही है, किस तरह से बंद किए जाएं या क्या प्रिवेंशन हो सकती है कि ऐसी नौबत ही ना आए। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन टाइप के हवाले से बताइएगा, आपने एज की भी बात की, अगर पहले से एहतियात कर ली जाए तो बचा जा सकता है। कहते हैं कि जो ड्राई स्किन होती है उस पर बुढ़ापा देर से आता है, कुछ है ऐसी बात? अच्छा ऐसे करते हैं, इस पे ड्राई और जो स्किन टाइप्स पे हम दोबारा एक पूरा प्रोग्राम कर लेते हैं, क्योंकि लोगों की ये भी बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ड्राई स्किन क्या होती है और ऑयली स्किन कौन सी होती है, मिक्स स्किन। तो मेरा ख्याल अगले उसके लिए ये रख लेते हैं, ताकि मैं पूरी तरीके से 10 मिनट मुझे पहले चाहिए होंगे, उसमें मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट 10 मिनट। ये ठीक है नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में बिल्कुल अगले प्रोग्राम के हवाले से भी टॉपिक आपको मालूम हो गया। अभी ये प्रोग्राम जारी है, लेकिन वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیوٹی ڈاکٹر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر داؤد قاضی صاحب. اور اگر آپ فیس کے حوالے سے نہیں بھی ابھی کوئی جاننا چاہتے تو آپ سرجیکل حوالے سے یا کوئی بھی میڈیکل پرابلم آپ ان سے جاننا چاہیں اس کا حل تو آپ پروگرام میں ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بات ہو رہی ہے اوپن پوسٹ کے حوالے سے. آج تو اسپیشلی ہم نے اس پر پروگرام کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے ایک کالر, پہلے ان سے بات کر لی جائے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے گا. زاہد جی. زاہد, کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ الوپیشیا کا بھی یہ کوئی ٹریٹمنٹ کرتے؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ زاہد کال کرنے کا. بات یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے جی پی سے ملیں. ایلوپیشیا کی کئی قسمیں ہیں, تو اس میں عام طور پہ جو ایلوپیشیا ایریٹا ہوتا ہے یا کئی قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں. سب سے پہلے بات تو یہ کہ ایلوپیشیا کی تشخیص بہت ضروری ہے کہ صرف بال کا گرنا ہی ایلوپیشیا نہیں ہوتا. ایلوپیشیا ایک جنرل ٹرم ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ بالوں کا گرنا. ہمیں چاہیے کہ آپ کے جی پی کو چاہیے کہ وہ اس کی کازز کے لیے جائیں. اب اس میں کازز میں کیا ہو سکتی ہیں کہ جینیٹک کازز ہو. آپ بے شک فون بند کر لیں, میں آپ کو تفصیل سے بتا یہ میں ذرا آپ کو بتا دوں, یہ بال تو گرے ہیں لیکن یہ جس طرح راؤنڈ پیچز بن گئے, وہ طرح ہول, وہ وہاں سے بال غائب ہوئے ہیں. ہاں جی, میں ابھی 6-7 پیچز ہیں اس طرح کے. میں ابھی اس کو کور کرتا ہوں, بلکہ آپ کا تو زیادہ آسان مسئلہ ہے کیونکہ آپ کا جینیٹک نہیں لگتا. ٹھیک ہے جی, آپ فون بند کر لیں, میں آپ کے حوالے سے تمام ناظرین کو تفصیلاً بتا دیتا ہوں. یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے کہ ایلوپیشیا کسی بال گرنے کی وجوہات, تو سب سے پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ وجہ تلاش کریں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. میں جنرلائز کر کے کچھ وجوہات بتا دیتا ہوں, باقی جب آپ اپنے معالج کے پاس جائیں گے, جی پی کے پاس جائیں گے یا کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو پوری طریقے سے ٹیسٹ وغیرہ کر کے بتا دیں گے. پہلی سب سے جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کی جینیٹک ہوتی ہے. جینیٹک پری ڈسپوزیشن, ایک بندہ جو ہے اس کے اچھا اس پہ ٹائپس ہوتی ہے, میل ٹائپ بالڈنس ہوتی ہے, فیمیل ٹائپ بالڈنس ہوتی ہے. تو وہ جینیٹک اب آپ کی ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے اگر آپ کے کوئی یہ ہے بالڈنس ہے یا آپ کے بال اڑ رہے ہیں یا گر رہے ہیں, اس کی وجوہات تو سمجھ آ جاتی ہیں. اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے, ڈیلے کر سکتے ہیں اچھی اس سے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ کسی قسم کا انفیکشن ہو, جو موسٹ پروبیبلی آپ کے کیس میں ہے زاہد صاحب, وہ یہ ہے کہ وہاں پہ اگر لوکلائز پیچ بن گئے ہیں تو اب اس میں یہ تشخیص کرنی ہے کہ زیادہ تر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ انفیکشن ہو جاتی ہے, فنگل انفیکشن ہو جاتے ہیں. فنگل انفیکشن کی وجہ سے یا بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے یا وائرل انفیکشن کی وجہ سے یہاں پہ آپ کے وہ خصوصی ٹائپ کے پیٹرن بن جاتی ہے. کوئی راؤنڈ ہوتے ہیں, کوئی بر ہولز ہوتے ہیں. وہ آپ کا جی پی آپ کو بتائے گا کہ یہ کیا ہو سکتے ہیں. اس کی بڑی اچھی اس کی اگر تشخیص ہو جاتی ہے, آپ اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, انشاءاللہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اور جہاں سے نکل گئے ہوتے ہیں وہاں واپس آ جاتے ہیں. پھر کچھ بیماریوں میں ہو جاتے ہیں. بیماریوں میں کی وجہ سے اگر ہوں تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہوتا ہے, آپ کا جی پی آپ کو بتا دے گا چونکہ آپ کا پورا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے اس کے اثرات میں یہ ہے. اب جیسے میں مثال کے طور پہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ کا تھائرائڈ کا مسئلہ ہے تو تھائرائڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سر کے بال تو گرنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن ان جگہوں پہ فرض کرو لڑکیوں کے جن جگہ پہ بال نہیں چاہیے, چین پہ ہو گئے, مونچھوں پہ ہو گئے, فیس پہ ہو گئے, تو وہاں پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو کچھ بیماریوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. اچھا, کچھ دوائیوں کی وجہ سے, کچھ بیماریوں کی آپ دوائیاں کھا رہے ہیں, فرض کریں بلڈ پریشر کی کھا رہے ہیں, کینسر کی کچھ اور دوائیاں ہیں, ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کی وجہ سے ہوتی ہیں, آپ کی نیوٹریشن میں ڈیفیشنسیز ہیں اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کی وائٹامن منرلز ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ہو جاتی. تو ایک لسٹ ہے کافی ساری, اس کو تشخیص کرنا. پھر آپ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں, وہاں کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. آپ ٹریکولوجسٹ کے پاس جا سکتے ہیں, ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جا سکتے ہیں, کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس. آپ کا حق ہے کہ آپ کو ریفر کیا جائے اگر آپ کا جی پی اس کو سالو نہیں کر سکتا. اور دا سونر دا بیٹر, جلدی سے جلدی اپنے آپ کو ریفر کروائیں, وہاں سے تشخیص کروائیں. علاج بہت آسان ہے انشاءاللہ. اگر آپ کو اس کی وجوہات مل جاتی ہیں انشاءاللہ اس پہ ہو جاتی ہے. اب کچھ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, ہمارے بس میں نہیں ہوتی. اگر آپ کاز نہیں پتہ کر سکتے, پھر بلائنڈ اس پہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اسٹیرائڈز وغیرہ دیتے ہیں,
اینٹی فنگل ہیں یا اینٹی بیکٹیریل ہیں اور اسٹیرائڈس کی کمبینیشن کسی بھی صورت میں دے دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں. تو آپ یہ ایک اگر تشخیص کروا لیں انشاءاللہ اس کے مسئلے کا حل ہو جائے گا. جی یہ آپ نے بہت اچھا ان کو کہا کہ پہلے تشخیص کرائیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریزن نہیں معلوم ہوتا اور کسی اور بیماری کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں سمجھ کے کہ کچھ اور مسئلہ ہے، اور بعد میں تب پتہ چلتا ہے جب دوسرے کے دوائیوں کی بھی سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ جاتے ہیں. ساتھ موجود ہیں ایک کالر، کرتے ہیں ان سے بات اور دیکھتے ہیں کیا جاننا چاہتی ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے گا اور کیا جاننا چاہیں گے؟ سائمہ میرا نام ہے. میرا بھی پرابلم الیکسلمل نہیں ہے لیکن سیمی کیٹیگری میں ہوتا ہے. میرے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، 1.5 سال ہو گیا ہے. اچھا، اور 1.5 سال پہلے ایسا کیا چینج آیا تھا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ریزن ہو سکتا ہے بال گرنے کا؟ کچھ خاص نہیں، جسٹ جنرلی تھوڑے نارمل گرتے ہیں اور زیادہ بہت زیادہ. اب تو بہت سے بال میرے پتلے ہو گئے. اچھا سائمہ آپ اپنی ایج بتائیے گا. 35. آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ اچھا، اس میں آپ ریسنٹلی آپ پریگننٹ تو نہیں ہوئی ہیں؟ نہیں. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ باقی تو وجوہات میں نے بتا دی، ایک آدھ وجوہات میں اور بتا دیتا ہوں. اس میں یہ ہوتی ہے ہارمون، وہ جس میں تھائرائڈ وغیرہ کا ہم نے ذکر کیا، ہارمونل امبیلنسز کی وجہ سے ہوتی ہے. جب خاص طور پہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا جب لڑکیاں پریگننٹ ہو جاتی ہیں ان کے بال اچھے تھک ہو جاتے ہیں، ان میں شائن آ جاتی ہے، اس میں چونکہ وہ ہیپی ہارمونز ہوتے ہیں، آپ کے پروجسٹرون بہت ہائی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد جب آپ کے ہارمونز دوبارہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوتے ہیں اور وہ نارملائز کی طرف آتے ہیں، اس وقت آپ کے بال دوبارہ تھن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ایک بڑی وجہ ہے جو لڑکیوں میں ہوتی ہے. ہارمونل، وہ 8 سال کا ہے، ریسنٹلی پریگننسی تو نہیں ہوئی ہے. وہ میں جنرلائز کر کے بات کر رہا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پیریڈز ریگولر ہیں کہ نہیں ہیں. جی ہاں، نہیں وہ ریگولر ہیں ایوری 4 ویکس. اور دوسری بات یہ ہے میرے چہرے پہ وہ جو براؤن اسپاٹس نہیں ہوتے، لیور اسپاٹس بھی کہتے ہیں ان کو. سوری زور سے کہیے گا. براؤن اسپاٹس بھی کہتے ہیں اور لیور اسپاٹس بھی کہتے ہیں ان کو. لیور اسپاٹس؟ جی وہ بھی میرے چہرے پر آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا، اب آپ یوں کر لیں کہ ایک چھوٹی سی آپ اپنے جی پی سے بیٹھ کے بات کر لیں. اگر جی پی نہیں حل کر سکتے آپ سیکنڈ اوپینین کے لیے کسی کنسلٹنٹ کے پاس جا سکتی ہیں اور ہمارے پاس بھی آ سکتی ہیں. ہم آپ کو پورے تشخیص کر کے یہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے. بلڈ ٹیسٹ کروائے ہیں، آئرن میری لو ہے اور وٹامن ڈی کی بھی کمی ہے. دیکھیے جی، ہم نے یہی عرض کیا تھا کہ بعض ڈیفیشنسیز کی وجہ سے ہو جاتی ہے، جس میں آئرن ایک وجہ ہے، زنک کی کمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اس میں وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے، جو اس کی وجہ سے بھی کم ہو جاتی. تو آپ اگر اپنی یہ چیزوں کی ٹریٹمنٹ کروائیں اور اس کے ساتھ آپ یوں کر لیں کہ کچھ سپلیمنٹس لے لیں، سپلیمنٹس میں جس میں زنک بھی موجود ہو، اور آپ جب یہ سپلیمنٹس لیں گی انشاءاللہ آپ کے بال اچھے ہو جائیں گے. جیسے ملٹی وٹامن ہو جائے اس طرح کی کوئی. سوری؟ لائک ملٹی وٹامن. ملٹی وٹامن، ہاں، آپ کسی قسم کی سپلیمنٹس میں کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وائٹامنز، منرلز، آپ کسی قسم کی نیچرل ہربل کوئی چیز لیں جس کے سائنٹیفک پروون ایفیکٹس ہوں، جس کے ہیئر نیلز وغیرہ میں بعض عام طور پہ یہ اچھی چیزیں آپ کو موجود ہیں بازار میں، بہت اچھی مل جائیں گی. وہ آپ کے نہ صرف سکن کو بلکہ ہیئر، نیل اور باڈی کی دوسری ڈیفیشنسیز کو بھی پورا کرتی ہے. ہیڈ کو کوئی مساج وغیرہ آئلز کے ساتھ یہ اس طرح کی کوئی ایڈوائس؟ دیکھیے جی، بعض لوگ یہ کرتے ہیں، یہ ایک اور غلط فہمی ہے لوگوں کو، وہ لوگ بہت ہیوی مساج کرواتے ہیں. جتنا آپ ہیوی مساج کروائیں گی ان کے سکن کو آپ بہت زیادہ رگڑیں گی یا مسلیں گی. عام طور پہ لوگ آئل لگا کے کہتے ہیں کہ جی آئل ابزارب ہوتا، آئل ابزارب نہیں ہوتا بالوں کے اندر یا سکن کے اندر، ابزارب نہیں ہوتا. اس کو آپ جتنا زیادہ کریں گے آپ ڈیمیج کریں گے. ہاں البتہ پورے سکن کے لیے آج میں آپ کو ایک اور ٹوٹکا بھی دیتا چلوں کہ اگر آپ سکن کی برشنگ، اگر آپ گوگل کریں کہ آپ اس کو سکن برشنگ اگر کریں کہ کوئی ایک آبجیکٹ لے کے جو جیسے کنگھی وغیرہ یا کوئی اور چیز، اس کو سکن برشنگ کہتے ہیں، اگر آپ فیس کی بھی کریں اس سے سکن بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کی سکن کی ڈیڈ لیئر کم ہوتی ہیں اور کولیجن پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے. وہی آپ اپنے ہیئر کے ساتھ کر سکتی ہیں، بٹ ڈونٹ بی بروٹل ٹو یور ہیئر. آپ اگر ہیئر کو بہت زیادہ زور سے مساج کریں گی آپ اس کو ڈیمیج کریں گی. جی بہت شکریہ سائمہ پروگرام میں کال کرنے کا. میرا خیال ہے اس پہ بھی ایک الگ سے پروگرام ہم رکھ لیں گے. بالوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور آپ کے بات کرنے سے لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ پریشان ہیں بالوں کو لے کر. تو وہ تمام لوگ جن کے سر کے بال گرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیوں سب سے پہلے تو پریشان ہونا وہ چھوڑ دیں؟ یہ ایک ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ
ایک آپ کا پرابلم ہے, اس کو پرابلم سالو کرنے کے بہت اچھے طریقے ہیں, لیکن جب آپ سٹریسڈ اپ ہوتے ہیں, سٹریس کا بہت بڑا اثر ہے. میں اس کی ہارمون کی تھیوری بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سٹریس کی وجہ سے کس طرح آپ کے کارٹیسول سے آپ کے کارٹیسول ہارمون ریلیز ہوتے ہیں. وہ ہارمونز ہیں جو فائٹ اینڈ فلائٹ کے لیے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہر وقت ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے بڑے ڈیٹرمنٹل ایفیکٹس ہیں. اوبیزٹی, سٹریس انڈیوسڈ اوبیزٹی ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے اور زیادہ کافی آپ کی ایسٹروجن پہ اثر پڑتا ہے, آپ کی پروجسٹروجن پہ اثر پڑتا ہے. تو اگر آپ جتنا سٹریس میں رہیں گے, آپ ویشس سرکل میں رہیں گے, یو آر ناٹ doing any good to yourself, but you are destroying yourself and your skin and your body. کوشش کریں beat the stress کو ہٹائیں. ایک چیز جو پچھلے کالر کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اس میں یہ ہوتی ہے ایج کے ساتھ جو اینڈروجن لیول ہیں, جو ٹیسٹوسٹیرون عورتوں میں بڑھ جاتا ہے, اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں سر کے بال کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن باڈی کے دوسرے حصوں میں بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ میل میں چونکہ ایسٹروجن پروجسٹروجن کا مسئلہ نہیں ہوتا, ٹیسٹوسٹیرون کا ہوتا ہے, ٹائپس آف ٹیسٹوسٹیرون, ان کی وجہ سے میل کی بالڈنس ہوتی ہے. جی, اور جیسا کہ آپ نے بتایا ڈاکٹر صاحب, ان کو یقیناً یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا میرے خیال سے ساتھ موجودہ کالر, لیکن پروگرام کا وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے, تو آئی تھنک ان کا سلسلہ کال بھی منقطع ہو گئی ہے. تو اب ہم مزید کالز نہیں لیتے کیونکہ وقت بھی کم ہے, اور کچھ مزید اس اوپن پورس کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے, اپنے ٹاپک کی طرف واپس آئیں گے. اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ سر کا مساج کرا سکتی ہیں, تو اگر مساج کرنا ہے تو پیار سے کیجیے گا, بہت زور سے کرنے سے بھی بال ٹوٹ جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگ کہتے ہیں بیوٹی پارلر میں جو جاتے ہیں کہ اچھا جی آپ کے پورس ہم بند کر دیں گے, ہمارے پاس ایسے طریقے کار آئے ہیں, کچھ بیوٹیشنز کا کہنا ہے. لیکن ساتھ ایک بات اکثر لڑکیوں سے, خواتین سے یہ شکایت سننے میں آئی ہے کہ وہ بہت مہنگے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں لیکن فرق نہیں پڑتا, یعنی ان کے پاس علاج نہیں ہے پورس کو بند کرنے کا. آپ اپنے طریقے علاج کے بارے میں ناظرین کو بتائیے گا, کس طرح سے پورس کلوز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, آپ کوشش یہ کیجئے, جتنے میرا ہمیشہ یہ اصول رہا ہے, میں ریسرچ اورینٹیٹڈ بندہ ہوں. دنیا میں کوئی 3 بہت بڑے نام, میں کسی کو برا نہیں کہتا, میری جتنی کولیگز ہیں وہ ٹریٹمنٹس کرتی ہیں, کم و بیش اچھی کرتی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اگر وہ بھی کچھ ریسرچ کریں, میرے پاس جتنی لڑکیاں آتی ہیں سیلون والی یا جو تھراپیز کر رہی ہیں یا بالوں یا اسکن کے حوالے سے یا فیشیلز, تو میں ان کو ہمیشہ ایک گائیڈنس دیتا ہوں تاکہ وہ کسی نہ کسی کو فائدہ پہنچے. میں آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ بیٹھیں, تھوڑا سا ریسرچ کریں, تھوڑی سی چیزیں. اگر آپ انٹرنیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے, اپنے بھائی بہن بیٹی کسی کو ان کے ساتھ بیٹھ کے کہیں کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے. اس لحاظ سے آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے اور آپ کو اسکن کے بارے میں زیادہ معلومات ہوں گی. میں اویئرنیس دیتا ہوں کمیونٹی کو, اور یہ میں نے ایک بیڑا اٹھایا تھا کہ اسی وجہ سے میں ایشین کمیونٹی میں آیا ہوں کہ اپنے لوگوں کو اویئرنیس دوں, ان کو بتاؤں کہ کیا ہونا چاہیے. اب دنیا میں دیکھیں نا 3 بہت بڑے, اگر ڈرمیٹالوجی کے حوالے سے یا کاسمیٹالوجی کے حوالے سے آپ جب بھی بات کریں گے, دنیا کے 3 سب سے بڑے نام جو ہے جن کے بارے میں کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اب اس کے بارے میں ایک بہت بڑا نام جو لاس اینجلس میں ہے, جو امریکہ میں ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر ہاورڈ میوراد. یہ ڈاکٹر میوراد نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے, وہ فارماسسٹ بھی ہیں, وہ ڈرمیٹالوجسٹ بھی ہیں, وہ ڈاکٹر بھی ہیں. تو انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اور ان کی بہت بڑی رینج ہے. میوراد.com کے نام سے انہوں نے کافی زیادہ, ان کے آپ ویب سائٹ پہ جا کے ایون اپنی اسکن انالیسس بھی کروا سکتے ہیں. وہ انہوں نے کافی زیادہ, خاص طور پہ ان کی ایکنی کے حوالے سے ان کی بڑی اچھی وہ ہیں, ریڈنس تھراپی کے حوالے سے بہت اچھی. ایون مینز رینج, یہ جو لیڈی نے کویسچن کیا تھا ہمارے پاس, اس کی مردوں کے رینج کے لیے بھی انہوں نے پروڈکٹس بنائی, اور خاص طور پہ ان عورتوں کے لیے جو پری مینوپاز یا مینوپازل ایج میں ہیں, ان کی ریسرجنس رینج ہے جو بہت اچھی ہے, جو آپ کے ہارمون کی کمی کے مسئلے کو ختم کرتی ہے. جی. دوسرا ایک بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر نکولس پیریکون کا. پیریکون آپ کہیں پہ گوگل کریں گے, اس کے بعد انہوں نے منرل میک اپ انہوں نے وہ کیا ہے, آپ اس کے دیکھ لیں, جین آئیڈل وغیرہ یہ چیزیں. تیسرا ایک بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر ڈیس فرنانڈس کا. ڈاکٹر ڈیس فرنانڈس بہت بڑے کنسلٹنٹ ہیں کاسمیٹک سرجری